Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 15. My name is Dr. Saqib Iqbal, and today we will talk about usability and user interface design, which is the continuation of the previous lecture. In the previous lecture we studied about usability, and I told you usability is very important feature in designing a user interface, and it is related to how the user is going to use the software and how the user is going to interact with the interface of the software or the application or the website. Usability is basically related to ease of learning, ease of use, ease of remembering. I have told you about all these features in the previous lecture. Subjective satisfaction, efficiency of use, and effectiveness of use. So basically the purpose of putting a usability in a user interface is that you have to increase you have to make it efficient the way the user interacts with the system. When a user comes on the software, the first thing they notice is its interface, like how the layout of interface is, how the things and the components are structured on the interface, what color scheme has been used, what kind of fonts there are, and what is the style of the menus, what is the style of the buttons. So everything matters, and the thing the way you design your interface makes it either easy to learn or difficult to learn. Learn means that you should assume, I told you about this basic principle of user interface design, that you should assume that user is not going to consult any help, is not going to get any training, and is not going to get any kind of manual, or is not going to read the manuals. Everything is available with the software, but you should assume that user is not going to get any help from all these things. So user is on its own, and when the user comes on this software, they look at the interface, then the interface should have that kind of a design that it makes it easier for them to understand and to learn and to use. Okay? Or it also should be easy for them to remember it. Remember means that if you put a feature in the software, then you should design it this way that it makes it easier for them to remember that where the things are placed. So subjective satisfaction is another feature which should be involved in usability, which means that it is very easy and satisfying for the customers to use it. And efficiency of use is again the thing that how they are using it and how efficient it is for them. Like if they want to perform a task, how many clicks it takes to get one task done. This is very important, and according to a survey, I think I told you in the previous lecture, that at maximum there should be only 3 clicks to do a job. Okay, so more than that is gonna irritate the user and it's gonna make them uncomfortable in using that particular application. Effectiveness of use is that whatever they want to do and whatever they want to accomplish on that software, it is easier for them to do that. Okay, so usability design process. So in the end we were discussing this design process, and just to repeat this diagram, first of all you develop use scenarios, that how all the features in an application or the software are going to be used. Okay, so you have to describe the scenarios in which through which all the features are executed. Then you have to design the interface structure. Structure means that what is the layout and what is the architecture of all the components which are present at the interface. Then you have to talk about the interface standard design. So you have to design the standards which are going to be part of that interface, and then you make the prototype, and then you evaluate that prototype. And if it is not good, then you again repeat the whole process, and if it is good, then of course you deliver it. So in this design process we discussed the first one, which is use scenario development, and I told you that it is just like use cases. Like you describe scenario of every feature,
how that feature is going to be used, and then you describe it step by step. Okay. In the second one we studied user interface structure, and I told you that this is about making the architecture diagram of the interface. Means that if you look at this diagram, which is shown on your on the slide, that from main menu where you're gonna go, if you have got like 3 options A, B, C, so if you gonna select A, then you will go towards this section, and the A will have more other options, and then you will go to the respective options. If you select B, then where you're gonna land. If you select C, where it's gonna take you to. So this whole structure, it shows that where the contents are placed, or where the main contents are placed, especially in the website, where the web pages are placed, how they are placed, how many other pages are linked with those web pages. And if you are developing a game, that then it will be scenario, from one scenario where you're gonna go to the other scenarios, from other scenarios where you're gonna go next. So basically you tell about the architecture of the interface. تو یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا. UI structure, flow of control, this matters much less than it is used to. What can you do about it? Basically in the beginning تو یہ بہت میٹر کرتا تھا, ٹھیک ہے, اسٹرکچر. آج کل اتنا نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ دیکھیں سائٹ میپس آ گئی ہیں, ویب سائٹس آپ کر رہے ہوتے ہیں تو ویب سائٹ کے اوپر سائٹ میپس ہیں, اور سائٹ میپس آٹومیٹکلی ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ. تو اب اس میں یہ ہے کہ اب آپ ایڈیشنل سے اگر اس طرح کا آرکیٹیکچر ڈیزائن کریں تو کیا وہ امپورٹنٹ ہے کہ نہیں ہے, یہ صرف سائٹ میپس آر انف. تو اس میں آئی وڈ اسٹل ریکمینڈ دیٹ وین ایور یو آر گوئنگ ٹو ڈیزائن انٹرفیس, یو شوڈ ہیو the structure defined early in the phases or early in the design, because it makes it easier to design it, it makes it easier to implement it later. So I think it is still recommended that one should use it. اب اس کے بعد آتا ہے interface standard design. The interface standards are the basic design elements that are common across the screen, forms and reports within the system. اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فار ایگزامپل فیس بک ہے یا یوٹیوب ہے, تو اس کے اوپر سٹینڈرڈز کیا ہوں گے. سٹینڈرڈز یہ ہوں گے کہ آپ اگر ایک ویڈیو سے دوسری ویڈیو جاتے ہیں تو پھر آپ کا کیا سٹینڈرڈ فالو ہو رہا ہے. یعنی کہ یوٹیوب کے اندر اگر آپ ایک ویڈیو کو کلک کرتے ہیں اور آپ اس کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو اس کے رائٹ کارنر پہ جو اور ویڈیوز ہیں وہ کس طرح کی آنی چاہیے, اس کے ٹاپ کارنر پہ کیا ہونا چاہیے, اس کے باٹم کے کمنٹس کیسے ہونے چاہیے. اب یہ سٹینڈرڈز ہیں. میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا سٹینڈرڈ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا لے آؤٹ اسٹرکچر کیسا ہے, آپ نے بٹن کیسے یوز کیے. ایک پیج پہ آپ کا مینیو کسی اور طرح کا ہے تو دوسرے پیج پہ ڈفرینٹ نہیں ہونا چاہیے, ایک ہی سٹینڈرڈ فالو ہونا چاہیے, آرکیٹیکچر ایک فالو ہونا چاہیے, اسٹرکچر ایک فالو ہونا چاہیے, کلر اسکیم ایک ہی جیسی فالو ہونی چاہیے, تاکہ ایسا نہ پتہ چلے کہ یکدم دوسرے پیج پہ جائیں تو یو سڈنلی اسٹارٹ فیلنگ دیٹ یو ہیو کم ٹو اندر ویب سائٹ, سو اٹس ناٹ دا سیم ویب سائٹ. سو دس شوڈ ناٹ بی دا فیلنگ. The feeling should be that you are in the same website and the same kind of standards there are. So if you want to search for any information which was available on the previous page, you could still search it, you could still find it on this page as well, on the same kind of a location. So that should be the standard should also be maintained. انٹرفیس ڈیزائن پروٹوٹائپ جو ہے وہ اس کی اگلی ایکٹیویٹی ہے. اس میں آپ سٹوری بورڈز بناتے ہیں. سٹوری بورڈز کیا ہوتے ہیں بیسیکلی, اسپیشلی یہ ویب سائٹس کے اندر ہوتا ہے کہ آپ نے اگر ایک ویب سائٹ بنانی ہے تو آپ ایک سمپل پیج کے اوپر اپنے ہاتھ سے پینسل سے آپ اس کے جتنے بھی پیجز ہیں ان پیجز کا سٹرکچر بناتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ٹاپ فریم کے اندر کیا ہونا چاہیے, یہاں پر ویب سائٹ کا نام ہونا چاہیے, پھر اس کے نیچے مینیوز ہونے چاہیے, ان میں اتنا لنکس ہونے چاہیے, لیفٹ کارنر پہ ایک مینیو ہونا چاہیے, بیچ کا ایریا جو ہے وہ ان پٹ آؤٹ پٹ کے لیے ہونا چاہیے, نیچے کون سے لنکس ہونے چاہیے جو کہ اسٹیٹس آف دا پیج بتاتے ہیں, رائٹ پہ اگر کوئی آپ الگ سے فارم بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہونا چاہیے.
تو بیسیکلی یہ جو سارا کچھ بنانا ہے نا یہ پیپر کے اوپر بناتے ہیں, اسٹوری بورڈز, اسے اسٹوری بورڈز کہا جاتا ہے. اس کی ایک ایگزامپل میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا. تو پروٹوٹائپ میں اسٹوری بورڈز بنائے جاتے ہیں. اب اسٹوری بورڈز پیپر کے اوپر بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ پیپر پہ بناتے ہیں بیسیکلی, تو اس کو پھر آپ کسٹمرز کو دکھاتے ہیں جس نے آپ کو ویب سائٹ بنانے کے لیے کہا ہے, اس کو دکھائیں گے, اور پھر آپ یوزرز کو دکھائیں گے, اور آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ یہ جس طرح کا لے آؤٹ بنایا آپ نے, اس طرح کی ویب سائٹ نظر آنے والی ہے. تو whether they like it or not, and do they want something to be added or do they want something to be deleted, and if they want any kind of modification, that what should be modified in that page. So this kind of information you discuss with the user and with the clients, and then you change it and you make the modifications. ٹھیک ہے. اور پھر آپ دوبارہ سے اسٹوری بورڈ بناتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں. جب اسٹوری بورڈ فائنلائز ہو جاتے ہیں پھر آپ HTML پروٹوٹائپ بناتے ہیں. مطلب آپ HTML, سمپل HTML کو یوز کرتے ہوئے آپ اس کا ایک پروٹوٹائپ بنائیں گے, لیکن وہ ورکنگ نہیں ہوگا. وہ صرف یہ بتائے گا کہ ہوم پیج کیسا نظر آئے گا, باقی جو ایڈیشنل پیجز ہیں وہ کس طرح کے نظر آئیں گے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ورکنگ ہو. اس کے بعد آپ بنائیں گے لینگویج پروٹوٹائپ. پھر آپ اس کو لینگویج, جس لینگویج میں آپ نے ویب سائٹ بنانی ہے اس لینگویج میں اسے امپلیمنٹ کر دیں گے. اب آپ یہ سمجھیں کہ اسٹوری بورڈ پہ بھی آپ نے فیڈ بیک لینا ہے یوزر کا, HTML پروٹوٹائپ پہ بھی لینا ہے, لینگویج پروٹوٹائپ پہ بھی لینا ہے. انٹرفیس ایویلویشن پھر آپ کریں گے اس کی, ٹھیک ہے. جب یہ لینگویج میں پروٹوٹائپ بن گیا تو اب آپ ایویلویشن کریں گے ہیورسٹکس, واک تھرو اور انٹریکٹیو میتھڈ سے. ان کی ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, لیکن میں آپ کو ان کا مطلب بتاتا چلوں. ہیورسٹکس ہے کہ آپ کسی قسم کا کوئی میٹرک یوز کرتے ہیں اس کے اوپر, اور اس کے تھرو آپ انٹرفیس کو ایویلویٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی ٹیکنیک آپ اڈاپٹ کرتے ہیں. واک تھروز کہا جاتا ہے کہ جب آپ ایک ٹیم بناتے ہیں اور وہ ٹیم ہر پیجز کو بار بار دیکھتی ہے, پورے انٹرفیس کو, اس کے ہر ایک پیج کو نیویگیٹ کر کے دیکھتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو واک تھروز کہا جاتا ہے. وہ ٹیم اندر ہی سے بنتی ہے ود ان دا آرگنائزیشن, یا ایکسپرٹس کی ٹیم ہوتی ہے, وہ آ کے انٹرفیس کو ایویلویٹ کریں گے. واک تھرو کا مطلب صرف یہی ہے کہ they will just go through from page to page, they will click on different links, and then they will try to look at the feel of the website or feel of the interface, and then they will give feedback. So وہ اس کے ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے کہ کیا فیڈ بیکس ہیں. انٹریکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو یوزر کو دیں اور پھر یوزر کو کہیں کہ یوز کر کے پھر وہ فیڈ بیک آپ کو دے, ٹھیک ہے. تو یہ انٹریکٹیو ہوگا, وہ فیڈ بیک دیتا جائے گا, آپ پھر اس کو صحیح کرتے جائیں گے. اور یا انٹریکٹیو ود ان دا آرگنائزیشن بھی ہوتا ہے کہ آپ کچھ ٹیسٹرز بٹھا دیں اور وہ اس کو انٹریکٹ کر کے اور اس کو ایویلویٹ کریں. تو مقصد یہ ہے کہ آپ نے انٹرفیس کو ایویلویٹ کرنا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ اف دیر از اینی پرابلم ود اٹ. فارمل یوزیبلٹی ٹیسٹنگ. فارمل ٹیسٹنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے میتھمیٹیکل ٹیسٹنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. میتھمیٹیکل کا ٹیسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پورے یوزیبلٹی کو آپ میتھمیٹیکل ایکویشنز میں لکھ کے اور اس کو پھر ٹیسٹ کرتے ہیں کیا وہ ایکویشن صحیح آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی. فارمل میتھڈز یوز کرتے ہیں یوزیبلٹی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ پھر آپ یوزر انٹرفیس پروٹوٹائپ بناتے ہیں, ٹھیک ہے. ابھی آپ انٹرفیس ڈیزائن پروٹوٹائپ بنا رہے ہیں, پھر یوزر انٹرفیس. اس کے اندر لو فیڈیلٹی پروٹوٹائپس آر گڈ. فار ایگزامپل پیپر پروٹوٹائپ, ویزیو, HTML, PPT پروٹوٹائپ. تو آپ پیپر پروٹوٹائپ یا HTML کے اندر سمپل پروٹوٹائپس بنائیں اور پھر ان کی ایویلویشن کروائیں, ٹھیک ہے. اب یہ ایک ایگزامپل ہے کہ یہ فیس بک کا اسٹوری بورڈ ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں پیپر بیسڈ اسٹوری بورڈ ہے. تو یہ یعنی کہ فیس بک کا نام یہاں اپیئر ہوگا, یہ اس کے میسیجز, نوٹیفیکیشنز ہوں گی, ٹھیک ہے. یہ اس کا مین وہ ہوگا, اور پھر یہ آپ کے جو دوست آ رہے ہوں گے اور ان کا کیا سٹیٹس ہوگا. تو یہ تھا سب سے پہلا ان کا فیس بک کا پروٹوٹائپ جو سب سے پہلے بنایا گیا تھا. اب دیکھیں یہ فیس بک کو انہوں نے پیج پہ بنایا سب سے پہلے, اور اس کے یہاں پر لنکس آ رہے ہوں گے, یہاں پہ جس بندے کی پروفائل ہے اس کی تصویر آ رہی ہوگی, ٹھیک ہے. واٹس آن یور مائنڈ کا یہاں آ رہا ہوگا. تو
This kind of prototype was developed, paper-based prototype in the beginning of the Facebook. پھر فیس بک کو انہوں نے لینگویج میں اس کا انٹرفیس کو بنایا. تو اس سے پہلے اس طرح کا بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر دیکھیں لیس ایفرٹ خرچ ہوگی. اگر آپ ایک پیپر پہ بنائیں گے تو ظاہری بات ہے اس کو ڈیلیٹ کرنا. اب آپ اس کو بیٹھ کے یوزرز کے ساتھ اور کسٹمرز کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کریں گے, اور پھر جو وہ آپ کو چینجز بتائیں وہ چینجز آپ یہاں پہ کرتے جائیں. ٹھیک ہے, پیپر پہ تو کرنا آسان ہے, پھر ایک نیا پیپر بنا لیں گے ان چینجز کو ریفلیکٹ کرتے ہوئے, پھر اس کو ڈسکس کریں گے. تو جب یہ پیپر پہ فائنلائز ہو جائے پھر آپ اس کو HTML میں بنائیں یا کسی سمپل لینگویج کے اندر بنائیں اور پھر ڈسکس کریں. And so keep on doing this kind of evaluation process until your customer is satisfied, your users are satisfied, and then you start implementing the actual interface. جو کہ اب یہ ہوگا کہ اب آپ آ رہے ہیں تھرڈ اسٹیپ کے اوپر, ہیورسٹک ایویلویشن. سیٹ آف گائیڈ لائنس, اچھا اس سے پہلے انٹرفیس کو ڈیولپ کرنے سے پہلے اس کی ایویلویشن کر لیں. سیٹ آف گائیڈ لائن فار کریٹنگ یوزیبل گوئز. اب اس لنک پہ اگر آپ جائیں تو اس کے اندر یوزیبلٹی کی چیک لسٹ دی ہوئی ہے. چیک لسٹ سے مراد یہ ہے کہ اس میں وہ سارے پرنسپلز بتائے ہوئے ہیں, وہ فیچرز بتائے ہوئے ہیں جو کہ ایک گڈ یوزر انٹرفیس کے اندر موجود ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, تو اگر اس کو اڈاپٹ کریں گے تو اسے کہا جاتا ہے ہیورسٹک ایویلویشن. ٹھیک ہے, آپ کسی قسم کا ہیورسٹک ماڈل یوز کر رہے ہیں. انٹرفیس ڈائلاگ ڈیزائن, دا ٹیم نیڈس ٹو وری اباؤٹ لے آؤٹ. ٹھیک ہے, اب آپ نے اگر اس کو ڈیزائن کرنا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے لے آؤٹ کو خیال رکھنا چاہیے, وچ مینس بٹنز, ٹیکسٹ, ٹیبل, ڈیٹا. ٹھیک ہے, لے آؤٹ ہے کہ اس کا اسٹرکچر کس طرح ہے. ٹھیک ہے, اسٹرکچرنگ ڈیٹا انٹری, اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا جب انٹر ہوگا تو وہ کدھر انٹر ہونا چاہیے اور اس کے لیے فارمز جو ہونے چاہیے انٹری کے وہ کدھر کدھر ہونے چاہیے. کنٹرولنگ ڈیٹا ان پٹ, ویلیڈیشن اینڈ فارمیٹ کنٹرولز. ڈیٹا ان پٹ کو بھی آپ نے کنٹرول کرنا ہے کہ ڈیٹا ان پٹ کس طرح کا ہونا چاہیے اور پھر وہ ویلیڈیٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ویلیڈیٹ سے مطلب یہ ہے کہ اگر نام کی جگہ کوئی 1 2 3 انٹر کر دیتا ہے, یہ تو نام نہیں ہوتا نا, تو دیر شوڈ بی سم ویلیڈیشن میکانزم ایز ویل. فیڈ بیک, پرومپٹنگ, اسٹیٹس وارننگ اینڈ ایرر میسج. فیڈ بیک بھی نیسیسری ہے کسی بھی چیز کے متعلق, اور پھر ایرر میسج بھی اسی کا پارٹ ہے کہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے یوزر تو اس کو ایرر میسج پرومپٹ ہونا چاہیے, ایک ڈائلاگ باکس سامنے پاپ اپ ہونی چاہیے, اینڈ دیٹ شوڈ ٹیل دیم دیٹ دے ہیو کمیٹڈ این ایرر اینڈ what is the way to get out of that error and how to recover from this situation. ڈائلاگ سیکوینسنگ, کہ کس ڈائلاگ باکس کے بعد کون سا ڈائلاگ باکس آنا ہے, اینڈ ہاؤ دو سیکوینسز شوڈ بی structured. So you also have to, in the beginning you have to identify it, you have to properly document it, that what will be the sequencing of dialogues to appear. What is a dialogue? A sequence of interaction between the system and a user. کہ ڈائلاگز ہوتے ہیں کہ انٹریکشن بٹوین دا سسٹم اینڈ اے یوزر. اگر کوئی بھی ڈائلاگ باکس جو ہوتی ہے نا, ڈائلاگ باکس آتا ہے جس طرح کہ اگر آپ ورڈ کے اندر سیو کا آپشن دبائیں تو ایک ڈائلاگ باکس اپیئر ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی جو ڈائلاگ باکس ہوتا ہے یہ انٹریکشن کے لیے بنتا ہے. انٹریکشن سے مراد یہ ہے کہ آپ پھر اس کے اندر ڈرائیو سلیکٹ کرتے ہیں, نام دیتے ہیں, پھر سیو کا بٹن دباتے ہیں. تو بیسیکلی یو آر ان پٹنگ سم تھنگ اینڈ یو آر انٹریکٹنگ ود دا سسٹم. سملرلی اگر آپ اوپن کا لنک دباتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ورڈ میں, پھر ایک ڈائلاگ باکس آتا ہے کہ آپ کون سی چیز اوپن کرنا چاہتے ہیں. سو بیسیکلی اے سیکوینس آف انٹریکشن از کالڈ ڈائلاگ باکسز. Dialog designs involves designing a dialog sequence, building a prototype and assessing usability. تو ڈائلاگ باکس کے اندر بھی آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے, ڈیزائن کا خیال رکھنا ہے, اس کی یوزیبلٹی کا خیال رکھنا ہے کہ ڈائلاگ باکس کیونکہ چونکہ انٹریکٹیو ہے اینڈ یوزر از ڈائریکٹلی انٹریکٹنگ ود دا ڈائلاگ باکس, سو ہاؤ اٹ شوڈ بی آرگنائزڈ, what kind of buttons users will click or press, what kind of different features will happen in the background. So everything should be sequenced, everything should be properly ordered before you implement it, before you design it. GUI design guidelines. اچھا, گائیڈ لائنس کے اندر یوزر ان کنٹرول. فرسٹ آف آل گائیڈ لائن یہ ہے کہ always user should be in control.
That in control means that he knows what they are doing. Okay, if they click this button, what features are going to happen, what function is going to happen, how the system is going to react. So they should be in charge, and if they make any kind of a mistake, there should be a recovery mechanism to come out of that mistake. So that is that you are giving control to the users. Consistency, again, we have talked about it a lot, कि आपने standards maintain करते हुए all pages, all different views of the system को consistent रखना है. The structure should be same, there should be the same kind of color format, the font should be same, so there should not be many surprises for the user. Okay, so there is consistency, and if user clicks one button on one page, and if it does some certain feature, the same feature should be done when the user clicks on the similar kind of a button on another page. So it should not be like there should be surprises that if one button is reacting differently and on the other end if you press it then it's going to react differently. So a consistent behavior of the system is as important as the other features of the system are. Personalization and customization, this should also be offered. کہ پرسنلائزیشن اور کسٹمائزیشن ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فونٹ کو بڑا کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر جتنے امیجز ہیں وہ بڑے ہو جائیں, یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کا بیک گراؤنڈ کلر چینج کر دیں, ٹھیک ہے, کچھ نہ کچھ پرسنلائزیشن کی آپ کو ایبلٹی دینی چاہیے, اور وہ آپ دیکھیں گے کہ ہر سافٹ ویئر کے اندر آلموسٹ دی ہوئی آتی ہے کہ یوزر اس کو چاہے تو اپنے مطابق پرسنلائز اور کسٹمائز کر سکتا ہے. forgiveness is again important کہ بھئی اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو there should be some way of recovering from that error. means آپ soft delete دیتے ہیں, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا آپریٹنگ سسٹم کے اندر آپ دیکھیں soft deletes ہیں کہ if you delete something by error then it's not deleted permanently, rather it goes to some recycle bin and it stays there because there should be forgiveness mechanism. You have deleted that by mistake. Now if you want to retrieve it, you can simply go to recycle bin and retrieve that file. And so is the case with the undo mechanism. Okay, if you type something with error, or if you type something by mistake, then if you do something by mistake, then there is a mechanism that you can undo it. So forgiveness should also be the part of GUI. Feedback system is as important, that there should always be a mechanism for which allows the user to give some commands, feedback about the interface or about the system. Aesthetics and usability means that what kind of color schemes you are using, how the design of the interface is, what is the format of the interface. So there should be aesthetically well designed. اوکے, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے 50 کلر ایک ہی پیج کے اوپر کر دیے ہیں, یا اس کے اندر کوئی شائننگ کلر دے دیے ہیں, بلنکنگ کلر دے دیے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہی بات ہے کہ اگر آپ کو طریقہ آتا ہے مختلف کلر ڈالنے کا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 100 کلر ایک ہی پیج میں ڈال دیں, ٹھیک ہے. تو یو ہیو ٹو ایستھیٹیکلی جج اٹ کہ اس کے اندر کون سی چیز اچھی لگے گی. اور اس کے اندر جو اچھی گائیڈ لائن ہے وہ یہی ہے کہ لیو وائٹ اسپیس ایز مچ ایز پاسبل. آپ جتنی بھی بڑی ویب سائٹس کو دیکھیں, گوگل کو دیکھیں, یوٹیوب کو دیکھیں, فیس بک, ویکیپیڈیا, ٹھیک ہے, جتنی بھی ویب سائٹس ہیں, یا اس کے علاوہ آپ کسی اپلیکیشنس کو دیکھیں تو ان کے اندر زیادہ وہ نہیں ہوتا, کلرز نہیں ہوتے. اور اسپیشلی جہاں پہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ ہے, مینز جہاں پہ کچھ ڈیٹا انٹر کرنا ہے یا کوئی ڈیٹا ڈسپلے ہونا ہے یوزر کو, وہاں پہ وائٹ اسپیس سب سے زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو وائٹ اسپیس از امپورٹنٹ. سو بیسیکلی اٹس آل اباؤٹ یوزنگ یور ایستھیٹک سینس ٹو ڈیزائن دا لے آؤٹ, دا اسٹرکچر آف دا components and where those components should lie on the page. User in control کا کیا مطلب ہے؟ Rather the user perception of control, no mothering principle. User should feel that they initiate actions. Feedback is necessary for this to work. مطلب یہ ہے کہ no mothering principle, کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر سٹیپ پہ یوزر کو بتایا جائے کہ یوزر نے کیا کرنا ہے. اگر آپ کا ویب سائٹ یا آپ کی اپلیکیشن اس طرح ہے کہ وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے ایوری کمپوننٹ,
ٹھیک ہے, اور اس کو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کمپوننٹ کا فیچر کیا ہے, پروسیس کیا ہے یا مقصد کیا ہے, تو پھر اس میں اس کو یوزر کو گائیڈز کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ پھر جو کام کرنا چاہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم میں اس بٹن کو دباؤں گا تو پھر یہ والا فیچر ہوگا, سسٹم اس طرح ریئیکٹ کرے گا, تو اٹ بیکمز ریئلی ایزی فار دیم ٹو انٹریکٹ ود دا سسٹم اور یوز دا سسٹم. تو وہ پھر اپنے آپ کو ان کنٹرول بھی فیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, فیڈ بیک از اے نیسیسری فار دس ٹو ورک. اچھا, اب اس میں فیڈ بیک بھی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ فیڈ بیک آپ یہ کریں گے نا, جب فیڈ بیک رکھیں گے تو پھر یوزرز آپ کو بتائیں گے کہ بھئی مجھے اس میسج کا پتہ نہیں چلا, اس کمپوننٹ کا پتہ نہیں چلا, اس بٹن کا پتہ نہیں چلا. تو نیکسٹ ٹائم آپ اس بٹن کو سیلف ایکسپلینیٹری بنانے کی کوشش کریں گے, اس کو آسان بنانے کی کوشش کریں گے, ایزی ٹو لرن بنانے کی کوشش کریں گے. تو پھر جو نیکسٹ یوزرز آئیں گے وہ ان کے لیے آسانی ہو جائے گی, اس سسٹم کو استعمال کرنا آسان ہو جائے گا. کنسسٹنسی کی بات ہم بار بار کر رہے ہیں, تو کنفارمنس ٹو دا GUI وینڈر اسٹینڈرڈ. کنسسٹنسی یہی ہے کہ a GUI developer must not be too creative and innovative in the interface design. کچھ اسٹینڈرڈس ہیں, پرنسپلز ہیں, آپ ان کو فالو کریں, stick to them and then keep every page according to those standards. Okay, there should be minimal surprises for the users. The conformance to the naming, coding and other GUI related standards developed internally by the organization. This includes the naming and coding of menus, action buttons, screen fields. It also includes standards for the placement of screen objects. اب دیکھیں, کنسسٹنسی کے لیے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ سٹینڈرڈز بنائیں. سٹینڈرڈ سے کیا مطلب ہے کہ بٹن کیسے ہونے چاہیے, بٹن کا نام کیسے لکھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بٹن کا نام کیپٹل میں ہونا چاہیے, اسمال لیٹر میں ہونا چاہیے. اچھا, مینیوز ہیں تو کس سٹائل کے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر کمپوننٹس کے اندر فارمیٹ کیسا ہونا چاہیے, فونٹ کیسا ہونا چاہیے, کلر اسکیم کیسی ہونی چاہیے. تو یہ ایک اسٹینڈرڈ شروع میں جب بن جاتے ہیں پھر آپ وہی اسٹینڈرڈز فالو کرتے ہیں تھرو آؤٹ دا ایپلیکیشن. بلکہ آپ ایک جو کمپنی ہوتی ہے وہ اپنے کنونشنز, اپنے اسٹینڈرڈز بنا لیتی ہے. اس کی مثال میں آپ کو دوں گا کہ آپ MS آفس کو دیکھیں. اب اس کے اندر آپ جب ورڈ کا انٹرفیس دیکھیں گے, پاور پوائنٹ کا دیکھیں گے, ایکسل اور ایکسس کا دیکھیں گے, تو آپ کو ان میں بہت ساری سملیرٹی نظر آئے گی. ٹھیک ہے, بلکہ مین فیچرز تو بالکل ایک جیسے ہوں گے. آپ اوپن کا ڈائلاگ باکس کھولیں ذرا ورڈ میں, پاور پوائنٹ میں, ایکسل میں, ایکسس میں, آپ دیکھیں گے سب میں وہ ایک جیسا کھلتا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک ہی کمپوننٹ بنایا, پھر وہ سب کے اندر لگا دیا انہوں نے. اور اوور آل آپ اس کا ڈیزائن دیکھیں تو جو مینیو اوپر بنا ہوا ہے سب میں سیم سٹائل کا بنا ہوا ہے. پھر اس کے اندر جو آپشنز ہیں وہ اوپر والے کارنر میں, اوپر والے فریم کے اندر ہے, تو سب کے اندر سیم ہے. ٹھیک ہے, صرف تھوڑی سی فنکشنالٹی ود ان دا سافٹ ویئر چینج ہے. تو وٹ از دس, دس از کالڈ دا اسٹینڈرڈس وچ آر اڈاپٹیڈ بائی دا آرگنائزیشن. نو ان دا بگننگ آرگنائزیشن ان چیزوں کو ڈیفائن کرتی ہے, نیمنگ اسکیم کو ڈیفائن کرتی ہے, کمپوننٹ کی اسٹائل کو ڈیفائن کرتی ہے, کمپوننٹ کی نیمنگ کنونشنز ڈیفائن کرتی ہے, اینڈ دین دے اسٹک ٹو اٹ ود آل دا سافٹ ویئر, اینڈ دین اٹ بیکمز ایزی فار یوزر ٹو سوئچ آن ٹو دا سافٹ ویئر اور ٹو گو فرام ون سافٹ ویئر ٹو اندر. ٹھیک ہے, پرسنلائزیشن اینڈ کسٹمائزیشن یہ بھی ضروری ہے کہ فار ایگزامپل یوزر ری آرڈرز اینڈ ری سائزز کالمز ان اے گریڈ ڈسپلے اینڈ سیوز دیز چینجز ایز پریفرنس. یوزر چاہتا ہے کہ بھئی بیک گراؤنڈ اس کا چینج ہونا چاہیے یا جو کمپوننٹس اسے نظر آنے چاہیے وہ اس کے مطابق ہو. وہ ان کا کلر بھی چینج کر سکتا ہے, ان کا اسٹائل بھی چینج کر سکتا ہے, ان کے اپیرنس چینج کر سکتا ہے. تو دس شوڈ بی گیون ٹو دا یوزر بیکاز سم پیپل آر ناٹ کمفرٹیبل ود ایوری تھنگ. فار ایگزامپل اگر کوئی یوزر کلر بلائنڈ ہے تو جو کلر بلائنڈ ہوتے ہیں ان کو سب کلرز کے اندر ڈسٹنگوش کرنا آسان نہیں ہوتا. ان کو چاہیے کہ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں ہوں یا گرے میں ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ چاہیں گے کہ وہ ہر چیز کو گرے کر دیں, پھر ان کو ڈفرینٹ آئٹمس کو دیکھنا آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کلر بلائنڈنس جو ہے وہ ایک فیکٹ ہے جو کہ لوگوں میں ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ کلر بلائنڈنس سے سفر کر رہے ہوتے ہیں. اس میں اگر آپ ایک
ایک میسج ڈارک قسم کے کلر میں لکھتے ہیں ود ڈارک فونٹ. فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک ڈارک بیک گراؤنڈ دیا ہے اور پھر آگے آپ نے جو ٹیکسٹ لکھا ہے وہ بھی ڈارک میں لکھا ہے, ٹھیک ہے, تو کلر بلائنڈ جو لوگ ہوں گے وہ اس ٹیکسٹ کو پڑھ ہی نہیں سکیں گے. اب ایسی صورت میں تو اٹ مینس دیٹ دیر آر سو مینی یوزرز ان دا ورلڈ who are not going to use your software or you are not going to use it effectively. So at least they should have option to change or personalize the color scheme. So this example is about the color scheme, but it goes with other things as well. کہ وہ ان کے جو آئٹمس ہیں, جو فونٹس ہیں, ان کو اگر چینج کرنا چاہیں تو at least they should have option to do that. This again goes with that you are making them in control. ٹھیک ہے. GUI customization is an administrative task of tailoring the software to different group of user. For example, when the program operate differently for novice and advanced user. یہ خیر ایڈوانس لیول کی بات ہے کہ نووس یوزر جو ہوتا ہے, جو نیا یوزر ہوتا ہے, اس کے لیے سسٹم ڈفرینٹلی بیہیو کرے اور ایکسپرٹ کے لیے ڈفرینٹلی بیہیو کرے. پچھلے لیکچرز میں بھی میں نے آپ کو ایگزامپلس دی تھی کہ اگر آپ کا سافٹ ویئر ایسا ہے کہ وہ اس میں آپ کسی بھی چیز پہ کلک کرنے لگتے ہیں تو ساتھ میں پوری ایک گائیڈ لائن آ جاتی ہے کہ یہ بٹن یا ان پٹ فارم یا یہ مینیو کس لیے ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا مقصد کیا ہے. تو دس از ویری گڈ تھنگ فار اے بگنر اور فار اے نووس یوزر. لیکن وہی چیز اریٹیٹنگ ہے ایکسپرٹ یوزر کے لیے. تو آپ اس کے پرسنلائزیشن آپشنز رکھ سکتے ہیں کہ بگنرز جب آئیں تو وہ بگنرز ویو دیکھیں, ایکسپرٹس جب آئیں تو وہ ایکسپرٹس ویو دیکھیں. ایکسپرٹس ویو میں اتنی گائیڈنس یا اتنی ہیلپ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, تو وہ ایکسپرٹس کے لیے آسان ہوگا. اگر گائیڈنس ہوگی تو وہ بگنرز کے لیے آسان ہوگا. تو دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. forgiveness کی بات تو ہم نے پہلے بھی کی ہے. A good interface allows users to experiment and make mistakes in a forgiving way. کسی بھی سافٹ ویئر کو یا کسی ویب سائٹ کو, اپلیکیشن کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ پلے کریں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ کھیلیں, اس کے ڈفرینٹ فنکشنز کو دیکھیں. تو اس کے جن بٹنز کا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے اس کو بھی کلک کر کے دیکھیں اور دیکھیں کہ سسٹم کیسے بیہیو کرتا ہے, تبھی لرننگ ہوگی. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس لنک کو کلک کروں گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, میرا سسٹم کریش ہو جائے گا یا وہ اپلیکیشن کریش ہو جائے گی یا ویب سائٹ پتہ نہیں ڈسپیئر ہو جائے گی, ٹھیک ہے, تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ فرگیونیس رکھنی پڑتی ہے کہ وہ کسی بھی بٹن کو کلک کر دیں, اور اگر وہ بٹن ریلیونٹ نہیں بھی ہے تو ایسا نہ ہو کہ سسٹم یکدم ڈسپیئر ہو جائے, بلکہ فرگیونیس ہو. اب فار ایگزامپل اگر کوئی بٹن ہے اور یوزر کو چاہیے کہ وہ اسے کلک نہ کریں, جس کی میں نے آپ کو مثال دی تھی ٹاسک مینیجر کی, کہ اف یو اوپن اے ٹاسک مینیجر اٹ شوز یو آل دا پروسیسز وچ آر رننگ ان یور سسٹم ایٹ دا مومنٹ. Now you have got an option to delete processes. Okay, there is an option there, end task. So you select a process, click end task, and that process will be deleted. But there are some system functions, system processes also working, and they are also being shown to you. So if you try to delete them, then the system shows you a warning message. No, you cannot delete that because it is a system process and it can crash or it can damage your system. تو اب یہ کیا ہوا ہے کہ یہ آپشن تو ان کے پاس موجود ہے, لیکن یہ فرگیونیس ہے کہ انہوں نے اس کو پروسیس کو ڈیلیٹ کرنے کی کوشش کی تو سسٹم ڈیلیٹ نہیں ہو گیا, ٹھیک ہے, سسٹم ہینگ نہیں ہو گیا, کریش نہیں ہو گیا, بلکہ فرگیونگ وے میں وہ ایک میسج آ گیا. تو دس شوڈ بی پارٹ آف اے گڈ انٹرفیس. Forgiveness encourages interface exploration because the user is allowed to take erroneous routes that can be rolled back even to the starting point if necessary. Rollback کی option بھی ہوتی ہے. Forgiveness implies facilities such as multi-level undo operation and the ability to cancel long-running action. Undo operations ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. کوئی بھی ایرر ہو جائے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ واپس والی اسٹیٹ, پرانی اسٹیٹ پہ چلے جائیں, تو آپ انڈو دباتے جائیں تو آپ پروسیس پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ فرگیونگ وے ہے جو کہ پرووائڈ کرنا چاہیے ان اے گڈ انٹرفیس. فیڈ بیک ہونا چاہیے, یہ تو آپ کو میں نے ڈیٹیل میں بتایا.
فیڈ بیک کا مقصد یہی ہے کہ یو آر ان کنٹرول ایز ویل, that if there is any error you are giving feedback to the designers and that could be rectified in the successive versions. The developer should build visual and or audio cues for every user event and hourglass weight indicator. So you have got all the features available. If you want to report them to the developers, then you can do that with feedback. Aesthetics and usability کو بھی ہم دیکھ چکے ہیں. It's about visual appeal, usability about the ease, simplicity, efficiency and reliability in using the interface. Aesthetics اور usability میں the issues to consider include the fixation and movement of the human eye. اب یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ایک یوزر آ کے یوز کرتا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ریلیٹڈ جو کمپوننٹس ہیں وہ آرڈرلی پلیسڈ ہوں. فار ایگزامپل ایک ٹاپ کارنر میں ایک ڈاؤن کارنر میں ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو پہلے وہ ادھر اس کو جا کے کلک کرے, پھر ڈاؤن کارنر پہ جا کے کلک کرے, ٹھیک ہے. اگر اس طرح کی موومنٹ آئی موومنٹس کرنی پڑیں گی اسے تو وہ تھک جائے گا یوزر اور وہ بور ہو جائے گا سسٹم کے ساتھ. تو دیر شوڈ بی لیس کائنڈ آف دس things involved in it, so the components should be properly structured. The use of colors, اب کلر اسکیم بہت اچھی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, وہ اس کو بور نہ کرے یا اس کو اریٹیٹ نہ کرے. The sense of balance and symmetry, یہ بھی aesthetic ہے. اگر ٹیڑھے میڑھے مینیوز لگے ہوں گے, ٹیڑھے میڑھے ونڈوز بنی ہوئی ہوں گے, آف کورس وہ aesthetically بہت برا لگے گا آپ کا سسٹم. The alignment and spacing of elements, یہ سب چیزیں جو ہے نا, کمپوننٹس کی الائنمنٹ, ٹیکسٹ کی الائنمنٹ, فونٹس کی الائنمنٹ, ٹھیک ہے, یہ چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں, یہ اس کو اتنا اپیلنگ بناتی ہیں, خوبصورت بناتی ہیں. دا سینس آف پرپورشن سے مطلب یہی ہے کہ وہ ترتیب سے ساری چیزیں پڑھی ہیں, پرپورشنلی ویل ہے سارا کچھ. دا گروپنگ آف ریلیٹڈ ایلیمنٹس اینڈ دا ریپرزینٹیو ریسپانسونیس آف دا سسٹم, سمپلسٹی, ایڈیشنل اینڈ ریلیٹڈ گائیڈنس. سب سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ ایز سمپل ایز پاسبل, ٹھیک ہے. اس کی ایک میں مثال آپ کو دوں گا, بڑی فیمس مثال ہے کہ جو میں نے آبزرو کی, بائی دا وے, یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ میری پرسنل ایگزامپل ہے جو میں اکثر اپنی کلاسز میں دیتا ہوں, کہ میں نے جو یاہو سرچ انجن دیکھا تھا وہ سب سے پہلے 1998 میں دیکھا تھا, ٹھیک ہے. میں کالج میں تھا, گورنمنٹ کالج لاہور میں, and I was doing BSc and they took us to the library for a visit, and then they showed us internet. For the first time I saw internet in 1998, and they showed us this Yahoo, because Yahoo was just like Google at that time. There was no Google. Yahoo was a search engine, and it was so popular, and for the years it became the most popular search engine. اور پھر انہوں نے میل بھی انٹروڈیوس کرائی, تو میرا اپنا بھی پہلا جو یاہو ایک میل اکاؤنٹ ہے وہ یاہو کا ہے, جو کہ 98 میں بنا تھا. تو یہ بڑا فیمس تھا, سب لوگ صرف اسے ہی یوز کرتے تھے. گوگل جو ہے وہ تو پھر لیٹر آیا تھا, 2000 میں آیا تھا, ٹھیک ہے, 99-2000 میں آیا تھا, لیکن اس ٹائم تک بھی یہ مشہور نہیں تھا. یہ تو 2002-3 کے بعد فیمس ہونا شروع ہوا. اب دیکھیں کہ اگر آپ گوگل کو دیکھیں, اور پھر یاہو جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہوتا گیا, ٹھیک ہے, اور اب تو یاہو ای میل جو اکاؤنٹ ہے وہ بھی, اس کے یوزرز بھی بہت کم ہیں. یاہو سرچ انجن کے بھی یوزر بہت کم ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ جائیں نا اگر, تو آپ کو وہ سرچ انجن بڑا بلوٹیڈ نظر آئے گا. اس کے ارد گرد اتنی زیادہ آپشنز ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے آن لائن شاپنگ بھی وہیں لگا دی ہے, اسٹاک لسٹ بھی نظر آ رہی ہیں آپ کو, نیوز نظر آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور بیڈنگ ہو رہی ہے, آکشنز ہو رہی ہیں, and there are so many things on that search engine, so it is a bloated one. Now this basically shows you کہ بھئی ایک یوزر آیا ہے سرچ کرنے کے لیے, and there are so many other options. Why user should bother to go to other options? ٹھیک ہے, آپ ایک اینگل سے دیکھیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار وہ سرچ کرنے آیا تو ہم نے اسے نیوز بھی دے دی ہے, آکشن کی فیسلٹی بھی, آن لائن شاپنگ کی فیسلٹی بھی, بٹ ایکچولی he or she has come here for search. So they are not concerned with other things.
But if you look at the Google, basically the best feature about it is its simplicity. There is only one input box for searching, and there is one button, search button, that's it. There is nothing else on the screen. So that is appealing for users. So if you stick to the one functionality and how you organize the contents on the web page, that's very important. ٹھیک ہے, تو اس طرح پھر وہ ڈائی آؤٹ ہوتا گیا اور گوگل اوپر جاتا گیا. تو the simplicity which is the feature of Google basically has win Google many users, a lot of users. So simplicity is also very important. Symmetry کیا ہوتی ہے؟ law of proximity. How many groups are there in this image? How do you know? اب آپ اس کو دیکھیں, اس پیج کو دیکھیں اور اس کے اندر سیمیٹری کو دیکھیں. آپ کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کس چیز کے متعلق پیج ہے؟ یہ آپ کو بڑا مشکل لگ رہا ہوگا سمجھنے کے لیے کہ یہ کیا ہے. یہ پیج کے اوپر دیکھیں, یہ ٹیکسٹ ہے, یہ ایم ٹی وی کا سمبل ہے, یورو میوزک ایوارڈ 2002 بارسلونا, یہ کیا فیچر ہے یہ. اب دیکھیں یہ سیمیٹری بڑی عجیب سی ہے جس کی وجہ سے آپ کو بڑا کمپلیکس, اگر اس کو آپ یکدم پہلی نظر میں دیکھیں, سو دس از ویری ہارڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از بینگ شون اینڈ واٹ از دا میسج بیہائنڈ اٹ. سو دا سیمیٹری از ویری, proximity and symmetry is very important. Okay, what do the radio buttons apply to? Search now, P2P search, everything, audio, video, ٹھیک ہے, اور سافٹ ویئر فزیکل. ہاؤ ڈو یو نو؟ اب اس کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ کیا یہ سیمیٹری صحیح ہے. بیسیکلی تو دیکھیں ساری چیزیں اس طرح آرگنائز ہیں کہ آپ نے کس قسم کی سرچ کرنی ہے, اور صرف اس قسم کی سرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو یہ ایک تھوڑی سی بہتر اگزامپل ہے کہ ہر ایک چیز کی انفارمیشن آپ کو گیون ہے کہ P2P سرچ ہوگی تو اس کے اندر ہمیں یہ ان میں سے ریڈیو بٹن سلیکٹ کرنا ہے. تو دس از اے بیٹر ون, بیٹر ایگزامپل. اب اس کو دیکھیں, what did you see in the image to the right? What is it really? اب اس کو دیکھیں, coherence in thought and action. کیا آپ اس کو سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, کلر کو دیکھیں, تو کیا اس پکچر کا میننگ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ یہ بہت ہی مشکل ہو رہا ہے اس کو سمجھنا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یوزر آ کے اس طرح کی چیز دیکھے گا تو اس کے لیے بڑا ہی مشکل ہوگا انڈرسٹینڈ کرنا کہ what message is being given. So basically there should be proper symmetry. کلر ایگزامپل, اب یہ 3 ایگزامپلز ہیں, تو اس میں دیکھیں کہ بیسٹ کون سا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اس کے ساتھ یہ میچنگ ہے, اس کے ساتھ یہ ہے, کہ اس کے ساتھ یہ ہے. اب ان میں آپ کلر میچنگ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اسکیم وہ اڈاپٹ کرنی ہوتی ہے جو اپیلنگ ہو اور جو سب کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہو. میں نے ابھی آپ کو کلر بلائنڈنس کی ایگزامپل دی تھی, تو ان میں سے صرف یہ ہوگا جو کلر بلائنڈنس کے لیے آسان ہوگا. ٹھیک ہے, ان دونوں میں وہ تھوڑا سا مشکل ہوگا ان کو. تو جو گرے اور گرے اسکیل ہوتا ہے یا وائٹ اینڈ بلیک ہوتا ہے تو وہ کلر بلائنڈ کے لیے آسان ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کلر بلائنڈنس کو ٹارگٹ نہیں کر رہے تو ان میں سے جو اپیلنگ ہو وہ کلر سلیکٹ کریں. 10 گولڈن یوزیبلٹی رولز ہم دیکھتے ہیں. A great set of guidelines created by Jacob Nielsen is a book, Usability Engineering. اس میں سب سے پہلا رول ہے use simple and natural dialogue language. کہ simple and natural کرنا ہے. User interfaces should be simplified as much as possible since every additional feature or item of information on screen is one or more thing to learn, one more thing to misunderstand, and one more thing to scratch through. And the GUI should not overdo it with colors. یعنی کہ جتنے زیادہ فیچرز آپ ڈالیں گے وہ فیچرز اتنے ہی یعنی یوزر کو انڈرسٹینڈ کرنے ہیں. فار ایگزامپل یہ وہی مثال ہے جو میں نے آپ کو گوگل اور یاہو کی دی ہے. یاہو میں جتنے نئے آئٹمز ہیں, جتنے نئے فیچرز ہیں, میں بلکہ آپ کو پرسنلی یہ کہوں گا کہ آپ جا کے صرف yahoo.com لکھیں, اس کو اوپن کریں اور دیکھیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں, پھر google.com لکھیں اور اوپن کریں اور کمپیئر کریں. تو جتنے زیادہ فیچرز ہوں گے کسی بھی ویب پیج کے اوپر, یوزر کو اتنے ہی فیچر سمجھنے ہیں. دیکھیں گوگل کے اوپر ایک ہی فیچر ہے, ایک ہی انپٹ باکس ہے اور ایک ہی بٹن ہے, تو یوزر کو کتنی چیزیں سمجھنی ہے؟ ایک چیز.
یاہو کے اوپر آکشن بھی ہے, آن لائن شاپنگ بھی ہے, نیوز بھی ہے, سرچ بھی ہے. اب اسے کتنی چیزیں سمجھنی ہے؟ یہ جتنی چیزیں 50-60 چیزیں جو انہوں نے لگائی ہوئی ہیں وہ سب سمجھنی. اب جتنی 50-60 ہوں گی اس کا مطلب ہے 50-60 غلطی کرنے کے چانسز ہیں, اور 50-60 چیزیں سمجھنی ہیں ان کو, تو آپ اس کو اتنا ہی ڈیفیکلٹ بنا رہے ہیں. تو کیپ اٹ ایز سمپل ایز پاسبل, اینڈ سیم گوز ود کلر, میک اٹ ایز سمپل ایز پاسبل. دوسرا گولڈن رول ہے کہ یوز لینگویج دیٹ فٹس دا یوزر گروپ. تو جس قسم کے یوزر آنے ہیں اس کے مطابق لینگویج یوز کریں. دا لینگویج شوڈ بی بیسڈ آن یوزر لینگویج اینڈ ناٹ آن دا سسٹم اورینٹڈ ٹرمز. Translation from one language to another is more than just words. Time, currency, phrases, metaphor, measurement must fit the culture of the user group. جس طرح کا یوزر ہو, اگر آپ ویب سائٹ بنا رہے ہیں پاکستانی اس کے لیے, تو بہتر اسے اردو میں ہی رکھیں, یا اردو انگلش دونوں کے آپشن موجود ہو. ٹھیک ہے, اگر چائنیز کے لیے تو صرف چائنیز میں رکھیں, یا چائنیز انگلش دونوں میں ہو. ٹھیک ہے, اب چائنیز کو ایک سافٹ ویئر آپ نے بیچنا ہے اور اس کے اندر آپ نے اردو کی بھی آپشن رکھی ہوئی ہے, تو اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. سملرلی آپ نے کلچر کے مطابق آپ نے پھر سسٹم کی ٹرمز بھی اس میں نہیں رکھنی ہوتی. سسٹم ٹرم سے مراد یہ ہے کہ کوشش کرے کہ جو ٹیکنیکل جارگن ہوتی ہے وہ ایوائڈ کرے. اس کے اندر کم سے کم ایسی چیزیں آپ ڈالیں جو سسٹم کو سمجھنی پڑے, جو یوزر کو سمجھنی پڑے. ٹھیک ہے, اس کے اندر کلچر کے مطابق, یعنی پہلے یوزر کے کلچر کو سمجھیں کہ یوزر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اور اس کے مطابق لینگویج ہونی چاہیے, اسی کے مطابق کانٹینٹس ہونے چاہیے, اور اسی کے مطابق انسٹرکشنز ہونی چاہیے, اور اوور آل لینگویج آف دا اپلیکیشن ہونی چاہیے. تھرڈ ہے minimize the load on short term memory. اس کا مطلب یہ ہے کہ یوزر should not have to remember information from one part of the dialogue to another. Instruction to the use of the system should be visible or easily retrievable whenever appropriate. شارٹ ٹرم میموری کے اوپر لوڈ کم سے کم ہو. مطلب یہ ہے کہ دیکھیں, یہ اگین کنسسٹنسی کی بات بھی آتی ہے. اگر آپ ہر پیج کے اوپر کانٹینٹس ایک جیسے رکھیں گے, کنسسٹنٹ رکھیں گے, تو یوزر کو یاد رکھنا آسان ہوگا مختلف چیزوں کا. ٹھیک ہے, اب وہ بٹن کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یار پچھلے پیج پہ یہ بٹن یہ کام کر رہا تھا تو اس پیج پہ بھی یہی کام کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, پچھلے پیج پہ مینیو یہ والا کام کر رہا تھا تو یہاں پر بھی مینیو ایسا ہی کام کر رہا ہوگا. تو ان کے لیے منیمل لوڈ ہوتا ہے ان کی شارٹ ٹرم میموری کے اوپر. ٹھیک ہے, تو دس از آلسو این امپورٹنٹ رول. فورتھ رول ہے کہ میک دا گرافیکل یوزر انٹرفیس کوہیرنٹ اینڈ کنسسٹنٹ. تو اس کے متعلق بھی ہم بار بار بات کر چکے ہیں کہ کنسسٹنسی لانی ہے. یہ میں نے ابھی جو پچھلے میں اگزامپل دی ہے کہ ایک ہی اسٹینڈرڈ آپ فالو کریں, ایک ہی رول فالو کریں, تو وہ کنسسٹنٹ رہے گا. گیو دا ایبلٹی ٹو یوز شارٹ کٹ. ٹھیک ہے, ایکسلریٹرز آن اسکرین بائی دا novices unseen by the novices may often speed up the interaction for the expert users such as function key, command keys and macros. آپ اگر ایم ایس ورڈ کو کھول کے دیکھیں, پاور پوائنٹ کو کھول کے دیکھیں, ان کے آپ مینیوز کھولیں تو ان کے اندر جو کمانڈز دی ہوئی ہیں ہر کمانڈ کے سامنے اس کی شارٹ کٹ کی بھی لکھی ہوئی ہے. تو شارٹ کٹ کی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کو پریس کرتے ہوئے وہ بڑے آرام سے, جو ایکسپرٹ یوزرز ہوتے ہیں وہ بجائے اس کے کہ جا کے مینیو کو کلک کریں پھر اس آئٹم کو کلک کریں, وہ سمپل کنٹرول سی کر کے کاپی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کنٹرول ایکس کر کے کٹ کر لیتے ہیں, کنٹرول وی کر کے پیسٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایکسپرٹس کے لیے آسان ہوتا ہے. تو یہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ گیو دا ایبلٹی ٹو یوز شارٹ کٹس بھی دیں تاکہ آپ کے سسٹم کو کوئی بندہ افیکٹولی یوز کر سکے, یا جو ایکسپرٹ آپ کے سسٹم کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کو ایزیلی کر سکیں. Give feedback to the user's actions. The system should always keep users informed of what is going on through appropriate feedback within reasonable time. Feedback کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کے 0.1 second user feel the system responding immediately. 1 second is about the user flow of thoughts will stay interrupted. 10 second is about the limit to keep user attention focus on the dialogue. ساتھ ساتھ یوزر جو کام کرتا جا رہا ہے نا اس کے نیچے آتا جائے کہ یوزر کیا کام کر رہا ہے, یوزر اس ٹائم کس ونڈو پہ ہے. ٹھیک ہے, یوزر کو فیڈ بیک مل رہی ہے کہ یوزر نے کون سا ایکشن لیا ہے, اس کے مطابق کیا ایکشن ہوا ہے.
ٹھیک ہے, اور یہ ٹائم وائز یعنی ود ان ریزنیبل ٹائم ان کو فیڈ بیک ملتی رہنی چاہیے. 0.1 سیکنڈ کے بعد فیڈ بیک ملے گی تو یوزر فیلز دا سسٹم از ریسپونڈنگ امیڈیٹلی. ہر 1 سیکنڈ کے بعد ملے گی تو لمٹ اباؤٹ دا لمٹ یوزر فلو آف تھاٹس ول اسٹے انٹرپٹیڈ. تو اس طرح ڈفرنٹ ریزنیبل ٹائم کے اندر فیڈ بیک ہو. وارننگ میسیجز شوڈ بی یوزڈ وین دا یوزر از گوئنگ ٹو پرفارم این irreversible ایکشن. اگر کوئی ایسا ایکشن ہوا ہے کہ وہ irreversible ہوگا تو پھر وارننگ میسج آئے, اور وارننگ میسج کے ساتھ یہ بھی آپشن ہونی چاہیے کہ کیا یوزر اس کو کرے کہ نہ کرے. فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ونڈوز کے اندر کسی چیز کو ڈیلیٹ کرنے لگتے ہیں تو میسج آتا ہے کہ دس تھنگ از گوئنگ ٹو بی پرماننٹلی ڈیلیٹڈ, ڈو یو وانٹ ٹو ڈو اٹ, یس اور نو. تو یہ ہوتا ہے اگر آپ کوئی چیز پرماننٹلی ڈیلیٹ کر رہے ہو, تو پرماننٹلی کے لیے شفٹ ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں نا تو آپ کو یہ میسج ضرور آئے گا. 7 ہے کہ اوائڈ ایرر سچویشنز. آسک دا یوزر if he she really wants to do the action, especially if the action leads to serious consequences. Avoid having two similar commands in the interface. Commands whose actions are opposite should not be placed close to each other. اب اس میں بھی آپشن ہونی چاہیے کہ اگر تو وہ کوئی اس طرح کا ایرر کر رہے ہیں, اس طرح کا کام کر رہے ہیں جو کہ کسی بڑی مسٹیک کو لائے گا, تو ان کو وہ بتانا چاہیے, ٹھیک ہے. اور کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ایسا بٹن موجود ہی نہ ہو کہ جو ایرر انووک کرے, ٹھیک ہے. تو انٹرفیس کے اوپر ایسی چیز, ایسی آپشن, ایسا لنک ہونا ہی نہیں چاہیے. Give clear exit marks. User often choose actions by mistake and will need a clearly marked emergency exit to leave the unwanted state without having to go through an extended dialogue. Cancel should be offered when the operation will take a long time. In the navigation bar, the user should be able to back up. Exit marks کلیئرلی ہونے چاہیے, یعنی اگر کسی ایسی سچویشن میں یوزر آ گیا ہے کہ اب اس سے کوئی ایرر جنریٹ ہوگا یا کوئی اس سے بڑا پرابلم جنریٹ ہوگا, تو ایسی صورت میں ان کے پاس ایگزٹ آپشنز ہونی چاہیے. جس طرح میں نے آپ کو وہ سافٹ ڈیلیٹ کا بتایا تھا, ٹھیک ہے, پھر میں نے آپ کو انڈو آپشن کا بتایا تھا, تو وہ ایک طرح کی ایگزٹ مارکس ہیں. گیو کلیئر اینڈ انڈرسٹینڈیبل ایرر میسیجز. ایرر میسیجز جو ہوں سمپل ہونے چاہیے اور ٹو دی پوائنٹ ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. ایک بڑا سارے ڈیٹیل نہیں ہونی چاہیے, یہ سسٹم ڈیٹیل نہیں ہونی چاہیے کہ جی آپ یہ کریں گے تو پھر جو بس ہوگا اس میں پرابلم آئے گا, رجسٹر میں ہوگا, کیشے میں ہوگا, سی پی یو میں ہوگا. ڈیٹیل سسٹم ڈیٹیل نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یوزر اکثر جو ہوتے ہیں وہ آئی ٹی الٹریٹ ہوتے ہیں, انہیں ان اتنا ٹیکنیکل باتوں کا پتہ نہیں ہوتا. تو ٹیکنیکل نہ بتائیں, سمپل لینگویج میں ایرر میسج آنا چاہیے کہ آپ یہ کریں گے تو کوئی پرابلم ہو سکتا ہے, کریش ہو سکتا ہے. یہ نہ بتائیں کہ اس کے سی پی یو کے اندر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, سسٹم ایرر آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی کیشے میں پرابلم آ سکتا ہے, میموری کی پرابلم آ سکتی ہے. نو, دا پرابلم شوڈ بی in simple words and it should be understandable by all the users. Should be phrased clearly, avoid obscure codes. Message should be precise, not vague or general. Message should constructively help to solve the problem. And اور یہ polite ہونا چاہیے. polite کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی swear words نہ ہو, ٹھیک ہے. یہ نہیں آنا چاہیے کہ اگر کوئی کام غلط کرے یوزر تو سامنے آ جائے you are an idiot, what did you do, ٹھیک ہے. تو اس طرح کا میسج نہیں آیا کہ آپ بے وقوف ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں. تو اس طرح کا اگر میسج آئے گا تو یہ تو آپ کبھی دیکھیں, وہ میں نے لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا, ڈونٹ ٹرائی ٹو بی ٹو فنی. کبھی کبھی آپ فنی بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح کا میسج دیں گے تو وہ کسی کے لیے اوفینسو بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کسی کو اریٹیٹ بھی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. اور کلچر کا بھی خیال رکھنا ہے, ایرر میسج ایسا نہ ہو اور اس کے اندر کوئی ایسی سویئر ورڈ نہ ہو, ٹھیک ہے, کوئی ابیوزو ورڈز نہ ہو جو کسی کے لیے اوفینسو ہو. تو پولائٹ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ دس تھنگ کین کاز دس کائنڈ آف اے پرابلم, سو اوائڈ ڈوئنگ اٹ, دیٹس اٹ. illegal fatal action, job aborted phrases should not be used. اب دیکھیں یہ پولائٹ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی یہ illegal ہے. illegal کا مطلب تو پھر یہ کافی سٹرن ورڈ ہے, سخت ورڈ ہے. fatal action, اس سے کوئی فیٹلی کچھ ہو جائے گا. job aborted, ٹھیک ہے, یہ بڑے سخت ورڈ ہے, تو آپ پولائٹ ورڈز یوز کریں اس کی جگہ پر.
اور آخری رول ہے جی کہ گیو کلیئر ہیلپ اینڈ انڈرسٹینڈیبل ڈاکومنٹیشن. یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہیلپ اور گائیڈ جو ہے وہ آل دا ٹائم موجود ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اور اٹ شوڈ بی کلیئر ون. Like if there is anything user wants to understand about, then there should be clear help available, or information should be easy to search. ٹھیک ہے, وہاں کلیئرلی ہیلپ کا بٹن ہو یا ہیلپ کی آپشن ہو یا اسی بٹن کے ساتھ ہی ہیلپ آ رہی ہو. اٹ شوڈ بی فوکس آن دا یوزر ٹاسک, لسٹ دا کنکریٹ اسٹیپ دیٹ شوڈ بی کیریڈ آؤٹ. دا ہیلپ مینول شوڈ ناٹ بی ٹو لارج. ایسا بھی نہ ہو کہ وہ ہیلپ پڑھنے لگیں تو وہ وہیں پہ پھنس جائیں کہ یار یہ تو پوری ایک بک ہے اور اتنی بک کو میں پڑھوں, اس سے بہتر ہے میں اس سافٹ ویئر کو چھوڑ ہی دوں, اس کام کو چھوڑ ہی دوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. چند کلیئر انسٹرکشنز ہوں اور ہیلپ کے اندر کلیئرلی ایک پرابلم کو ایڈریس کیا ہو بس, تو پھر اس سے یہ ہوگا کہ ہیلپ آسانی سے استعمال ہو سکے گی اور یوزر ایزیلی ہیلپ اور گائیڈنس لے سکے گا. تو یہ تو تھے جناب 10 گولڈن یوزیبلٹی رولز. تو یہاں پہ آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے. آج کے لیکچر میں ہم نے یوزیبلٹی کے کچھ مزید پرنسپلز کو دیکھا, یوزیبلٹی کے کچھ رولز کو دیکھا. ان دی بگننگ ہم نے یوزیبلٹی کا ڈیزائن پروسیس جو تھا, جو کہ ہم نے لاسٹ لیکچر سے سٹارٹ کیا تھا, اس کو ہم نے اینڈ کیا آج, اور اس کے اندر ہم نے ڈفرینٹ اسٹیپس کو دیکھا. پھر ہم نے دیکھا کہ ہاؤ یو میک پروٹوٹائپس کی ایویلویشن آپ کیسے کرتے ہیں, پروٹوٹائپس کا ڈیزائن آپ کیسے کرتے ہیں. پھر میں نے اس کی کچھ ایگزامپلز بھی آپ کو دکھائیں. پھر ہم نے یوزیبلٹی کے مزید کچھ ایشوز کو پڑھا, اور پھر میں نے آپ کو ان دی اینڈ جو ہے وہ 10 گولڈن رولز کے متعلق بتایا کہ جو یوزیبلٹی کو افیکٹو کرتے ہیں یا یوزیبلٹی کو بہتر کرتے ہیں آپ کے انٹرفیس میں. So this was the lecture today, and it concludes here. I hope you have learned a lot about making a good and user-friendly interface, and you have learned about all the principles and the design issues which are related to making an effective user interface. So this concludes our lecture today. In the next lecture we will meet with another topic. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.